सवी उसमें एक बाब आपने कायम किया है माह रमज़ान के सियाम जो हैं रोज़ों के मुतालिक और रोज़ों की फ़जीलत और उस पर जो अजर है और जो उसका मकसद है उसके हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारका है उनमें से कुछ अहादीस मुबारका को आपने उसमें जमा किया है। उसमें से एक हदीस जो है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन, कि हर चीज़ की ज़कात हुआ करती है, व ज़कातुल जसदि सौम, और जो जिस्म है उसकी ज़कात जो है वो रोज़ा है। वक़ाल और फिर फरमाया अस्सियामु निस्फ़ु सब्र, और जो रोज़ा है ये आधा सब्र है, आधा सब्र है। जो इस हदीस मुबारका से जो पॉइंट मैं डिराइव करके आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी इबादत है, जितनी भी इबादत है, चाहे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है या दीगर अमाल सालिहा हसना है, कुरान पाक की तिलावत है, ज़िक्र व अज़कार है, तो जितनी भी इबादत की मद में हम करते हैं यकीनन वो सारी इबादत हमारे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ को उस्तवार करती हैं। यकीनन हमारे और अल्लाह के दरमियान निस्बत और मोहब्बत के जो का ताल्लुक़ है उसको जोड़ती हैं, उसको कायम करती हैं। ये तो अल्लाह से डायरेक्ट जो है बंदे का ताल्लुक़ जो है वो जुड़ता है, ये तो एक उसका फ़ायदा होता है। लेकिन हर इबादत के अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जो अल्लाह उस इबादत के सदक़े हमें अता करता है और वो हमारी शख्सियत में ऐसी तब्दीली पैदा करती हैं, हमारे मिजाज में, हमारे किरदार में, हमारी सोच में, हमारे मेल जोल में, हमारे ज़िंदगी के मामलात में एक ऐसा पॉजिटिव इमेज कायम करती हैं, ये पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्डिंग करती हैं जिससे हमें दुनिया के मामलात में भी फ़ायदा हासिल होता है। ये बात समझने वाली है कि भाई रोज़ा रखा है, नमाज पढ़ी है, ज़कात अदा की है, हज अदा किया है, इन तमाम चीज़ों का मकसद तो उसको राज़ी करना था, उसके हुक्म के मुताबिक हमने किया और उसको राज़ी करने की कोशिश की। अब ये उसके और हमारे दरमियान है, लेकिन इन तमाम इबादत करने से उसका उन तमाम इबादत की एक तासीर ऐसी है जो हमारी तबीयतों में ऐसी चीज़ें छोड़ जाती है जिसका फ़ायदा हमें दुनिया के मामलात में होता है, ज़िंदगी के मामलात में होता है। तो जब हम कोई इबादत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इबादत के इवज़ अजर तो अता करता ही है, अल्लाह अपना करम तो अता करता ही है, इनाम की बारिश तो करता ही है, अजर व सवाब अता करता है, अपनी क़ुर्बत अता करता है, अपनी निस्बतें अता करता है। ये तो पहलू है जो हम इस इबादत के ज़रिए हासिल करते हैं। लेकिन मैं दूसरा पहलू जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि उस इबादत की ऐसी तासीर होती है जो हमारे किरदार, हमारी सोच, हमारे मिजाज, हमारी तबीयत के ऊपर एक ऐसा असर छोड़ जाती है और ऐसा असरअंदाज होती है कि हमारी तबीयत में कुछ खुशगवार तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, हमारी तबीयत के अंदर कुछ ऐसी मिजाज में तब्दीलियाँ पैदा होती हैं कि उनके पैदा होने से उनका फ़ायदा हमारी ज़िंदगी के अंदर, दुनियावी ज़िंदगी के मामलात में भी बेहतरी आती है, बेहतरी लाती हैं वो सारी चीज़ें। अब रोज़ा जो है सारा दिन भूखा प्यासा रहकर हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उसका हुक्म है। अल्लाह चाहता है कि सारा साल नेमतें देता हूँ, खाते पीते होना, चलो एक माह मेरी खातिर सुबह से शाम तक भूखे ही रह के दिखाओ, कैसे रहते हो भूखे। भाई मौला सब चीज़ें मौजूद हैं, तुझे राज़ी करने के लिए भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, तेरी बारगाह में तुझे राज़ी करने के लिए सब कुछ छोड़ बैठे हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रोज़े के इवज़ अजर रखा है, वो हम सब जानते हैं अजर क्या है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अता करता है। लेकिन ये रोज़ा हमारे अंदर एक ऐसी खुशगवार तब्दीली पैदा करता है जिसे हम सब्र कहते हैं, जिसे हम पेशेंस कहते हैं, जिसे हम अपनी नफ्स पे कंट्रोल कहते हैं। हम कंट्रोल करना सीखते हैं, अपने नफ्स पर काबू पाना सीखते हैं। अब ये नफ्स पर कंट्रोल पाना, अपने आप पर काबू पाना, अपनी ख्वाहिशात को जब्त करना, इसको रोक लेना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। भाई आम हालात में हम चीज़ें हासिल नहीं कर पाते। भाई आम तौर पे अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी तबीयत पर, अपने मिजाज पर काबू पाना मुश्किल हुआ करता है, लेकिन रोज़े के ज़रिए हम ये सीखते हैं ना।
بھئی کھانے پینے کی حلال چیزیں ہمارے سامنے ہیں جو حلال ہیں، جو ہمیں پسند ہیں، ہماری مرغوب غذائیں ہیں، لیکن ہاتھ روکے رکھتے ہیں، نہیں کھاتے کیونکہ مولا کا حکم ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کو راضی تو کیا ہی، وہ تو اجر ہے، وہ تو اس کی بندگی اور اطاعت تو ہے، وہ تو میں بیان کر چکا، لیکن ایک چیز جو مزاج میں ہم نے ڈیولپ کی وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر قابو پانا سیکھا، ہم نے اپنے مزاج پر، اپنی طبیعت پر قابو پانا سیکھا، ہم نے اپنے جو ہماری نفس ہے اس پہ کنٹرول کرنا سیکھا، اور یہ ہمیں زندگی میں کتنا فائدہ دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں زندگی کے اندر، آپ بتائیں آپ کے مزاج کے اندر اگر غصہ ہے، غصہ بھائی، اور وہ غصے سے کتنے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضور شیخ الاسلام کے جو خطابات چل رہے ہیں حلقات التربیہ، اس میں غصے پہ، اس سے پہلے بھی غصے پر کتنا کلام فرمایا آپ نے کہ کس طرح وہ معاملات کو خراب کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، رشتوں کو کمزور کرتا ہے، رشتوں کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے اسے دھندلا دیتا ہے۔ کتنے نقصانات غصے سے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے ایسی سخت باتیں کر جاتے ہیں جو تعلقات کو کمزور کر دیتی ہیں۔ حضور نے جب بھی فرمایا نا کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھو، زبان کا ذکر بھی کیا، تو یہ زبان سے غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم سخت بات کر جاتے ہیں، چبھتی ہوئی بات کر جاتے ہیں جو دلوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، مزاج کی برخلاف ہوتی ہے، کبھی دوستوں میں ہوتی ہے، کبھی گھر والوں میں ہوتی ہے، کبھی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے، کبھی رشتہ داروں میں ہو جاتی ہے، جہاں جاب کرتے وہاں ہو جاتی ہے۔ اب یہ ساری صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر غصہ ہوتا ہے، ہمارا ٹیمپرمنٹ جو ہوتا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے، ہم اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے، اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو یہ خواہشات پر کنٹرول کرنے کی عادت پیدا کرنی پڑتی ہے نا۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ میں آج کہوں کہ بیٹا تم اپنے مزاج میں کنٹرول پیدا کر لو، تو وہ کہے جی میں نے کر لیا، کہہ دینے سے ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک کنٹینیوس پریکٹس ہے جس کو ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے مزاج کے اندر داخل کرنا پڑتا ہے، اور وہ پریکٹس ہمیں اس روزے سے حاصل ہوتی ہے۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ صبر میرے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے، اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، میاں بیوی کے تعلقات کو بچانے کے لیے، بہن بھائیوں میں نسبتیں بچانے کے لیے، ماں باپ اور بچوں میں تعلقات کو آخری عمر تک لے جانے کے لیے، دوستوں کے اندر وہ خوشگوار محبت جو ہے اس کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے، خاندان کے افراد کے اندر اور خاندانوں اور فیملیز کے اندر اپنی اس محبت کو اور صلہ رحمی کے جذبے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کے لیے، اور حالات میں جہاں جاب کرتے ہیں، کاروبار میں، آرگنائزیشنل ورک کے اندر کتنا آپ کے برخلاف مزاج کی بات ہوتی ہے، تو اب وہ آپ کو ہر جگہ یہ صبر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اب ہر جگہ صبر درکار ہوتا ہے۔ اگر یہ صبر کا اظہار نہ ہو، غصہ کر جائے تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اب یہ ثابت ہوا جو اسٹیبلش میں کر رہا ہوں کہ صبر مجھے اور آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں درکار ہے۔ اب یہ صبر کیسے پیدا ہوگا؟ اچانک تو پیدا نہیں ہو جائے گا، تو اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو صبر میں ڈالنے کے لیے، صابر بننے کے لیے بہت ساری پریکٹسز سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنے مزاج، اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس ایک محنت کو حضور نے یہاں فرمایا کہ فرمایا الصیام نصف الصبر، کہ جو روزہ رکھنا ہے یہ آدھا صبر ہے، کہ تمہیں زندگی کے معاملات میں جتنا صبر چاہیے، جتنی تمہیں اپنے نفس پہ کنٹرول سیکھنا درکار ہے نا، اس کو سیکھنے کے لیے تم جتنی محنت کرتے ہو، آدھی جو صبر تمہاری زندگی میں تمہیں چاہیے وہ تمہیں روزے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تمہیں روزہ اپنے نفس پر قابو کرنا سکھاتا ہے، تمہیں روزہ اپنے مزاج پر قابو کرنا سکھاتا ہے۔ اب یہ اللہ کی عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس عبادت سے اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے نا، عبادات کے اندر بھی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اس سے ہمارے مزاج میں اور شخصیت میں ایسی تبدیلی آتی ہے جس کا اثر ہماری گھریلو زندگی پر پڑتا ہے، مثبت اثر پڑتا ہے، پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے اس کا، گھروں کے اندر، معاملات کے اندر، گھر والوں سے، سوشل اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر ہمیں اتنا پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے کہ ہماری شخصیت نکھر جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، نظر دوڑائیں اپنے ارد گرد، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں، میرے اندر بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں معاشرے میں سب سے زیادہ پرابلم جس وجہ سے آتی ہے وہ صرف صبر کے نہ ہونے سے آتی ہے۔ بس ایسی بات کر ڈالی جو مزاج کے خلاف ہو۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات، ایک بندہ کہے میں بہت صابر ہوں جناب، بہت صابر ہوں، یقیناً ہوگا بھائی، اس کی صبر انسان کو تب کرنا پڑتا ہے۔ بھائی انسان نے غصہ کیا کسی کے آگے، بھائی پوچھا جی آپ کیوں غصہ کر رہے ہو، آپ کو صبر کر لینا چاہیے تھا۔ اس نے کہا جی اس نے میرے خلاف، مزاج کے خلاف بات کی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، صبر کیا ہی تبھی جاتا ہے جب مزاج کے خلاف بات ہو۔ اگر کوئی بات ایسی کوئی مجھ سے کر رہا ہے جو میرے مزاج کے خلاف نہیں ہے،
جو میرے طبیعت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر تو مجھے صبر کرنا ہی نہیں ہے، پھر تو مجھے پرابلم ہی نہیں ہے۔ بھئی صبر درکار ہی تب ہوتا ہے، صبر کی ضرورت ہی تب پڑتی ہے، صبر اپنی طبیعت میں لانا ہی تب ہوتا ہے، اس کا اظہار ہی تب کرنا ہوتا ہے جب آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، جب آپ کی طبیعت کے خلاف بات ہوتی ہے، ایسی بات جو آپ کے طبع نازک پہ گراں گزرتی ہے، آپ کو بھلی نہیں لگتی، آپ کو اچھی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، تبھی صبر کرنا ہوتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جناب آپ کے خلاف کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ کے مزاج کے خلاف بات نہیں، جی بڑا صابر ہوں، ارے پھر تو صابر سارے ہی ہیں نا۔ صبر کا پیمانہ لبریز تب ہی ہوتا ہے جب بات آپ کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، جس کی آپ سے آپ کی طبیعت مچل جاتی ہے، آپ کی طبیعت میں اضطراب آ جاتا ہے، آپ کی طبیعت میں بے چینی اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو آپ اس کا ری ایکشن دیتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، اس کا دعویٰ کرنا کہ میں صابر ہوں بغیر کسی وجہ کے، تو صابر نہیں ہوا کرتے۔ صبر کے لیے آپ کو، اب ظاہری بات ہے آپ کے سامنے کوئی مسئلہ ہو تبھی صابر بنتے ہیں، کوئی بات غلط کرے گا تو صبر کا اظہار ہوگا، تبھی تو امتحان شروع ہوتا ہے۔ کوئی بات ایسی نہ ہو تو پھر صبر کا اظہار مشکل ہوتا ہی نہیں ہے، پھر تو آپ کے مزاج کے خلاف ہی بات نہیں ہوئی۔ تو اپنی بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے یہ خوبصورتی دیکھیں اسلام کی عبادات کے اندر، یہ میں آپ کو ایک جداگانہ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ کی ساری عبادات میں اللہ کا قرب تو ملتا ہی ہے۔ ان ایک لائن بس ذہن میں رکھے جو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ان تمام عبادات میں نسبت خدا تو ہے ہی، تعلق باللہ تو ہے ہی، نسبت خدا تو ہے، لیکن ان عبادات کے اندر ایک ایسی اللہ نے راز رکھ دیا ہے، ان سے طبیعتوں کے اندر ایک ایسی خوشگوار تبدیلی رکھ دی ہے جو میرے اور آپ کے مزاج میں پیدا ہو، تو اس مزاج میں پیدا ہونے سے ہمارے گھر بار کے اندر، ہمارے معاشرتی زندگی کے اندر، ہماری سوشل لائف کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اور محبت کے جذبے جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں۔ یہ صبر ہے۔ حضور نے فرمایا، اب آخری بات، حضور فرماتے ہیں یہ صبر تمہیں کہاں سے ملے گا؟ بہت ساری پریکٹسز سے ملتا ہے۔ ایک پریکٹس کا فرمایا، یہ جو روزہ ہے نا، یہ تمہیں صبر سکھا دیتا ہے۔ اب مجھے اس چیز کو اسیس کرنا ہے کہ میری زندگی میں کتنے رمضان آئے ہیں، اور یہ بھی رمضان آیا، کیا پتا اگلا رمضان آتا ہے نہیں آتا، اس سے پہلے اللہ کا بلاوا آتا ہے، یا کیا پتا یہ رمضان بھی کمپلیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہم سب کے ساتھ ہے، کتنے لوگ پچھلے سال تھے آج نہیں ہے، آئندہ پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کتنے رمضان گزار دیے۔ تو روزے سے بہت چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک چیز جو صبر ہے اس کو اسیس کریں اپنے اندر۔ اب یہ بہانہ نہیں بننا چاہیے کہ بھائی میں غصہ ہے یہ اب ہم لوگ اپنے بچوں میں غصہ خود ہی بنا دیتے ہیں۔ گھر کے اندر کوئی بچہ غصہ کرنے والا ہو تو سارے کہہ دیتے ہیں نہیں اس سے بات نہیں کرنا، بھائی اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور بھائی اس کا غصہ اتنا سا ہوتا ہے، کہہ کے اتنا بڑا بنا دیتے ہیں، اور اس کے اندر تھوڑی سی بات ہو کہہ کہ نہیں اس کو نہیں کہنا، اس کو نہیں کہنا، اس کو بڑا غصہ آتا ہے۔ بھائی اس کو غصہ آتا ہے تو اس کو اور غصہ دلانے کی ضرورت ہے، اس غصے کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر کسی میں اب بھی ٹیمپرمنٹ کمزور نہ مضبوط نہ ہو، اس کے اندر برداشت کرنے کی قوت نہ ہو، اور پھر وہ اسیس کرتا رہے روز کہ بھئی آج میرے اندر یہ صبر پیدا ہونا چاہیے، اس کو اسیس کریں اور اپنے آپ کو صبر کے ساتھ، اس صبر کے ساتھ جوڑ لیں، اور صبر جو ہے روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ روزہ ایک ایسی تبدیلی ہمارے اندر دے جاتا ہے، اور میں نے بھی کوشش کرنی ہے، میرے اندر بھی بہت کمزوریاں ہیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں، روز کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج سے نیت ہم سب کرتے ہیں کہ یا اللہ دیگر جو اس کا اجر ہے تو ہے ہی صحیح، لیکن اس سے ہماری طبیعتوں میں صبر پیدا کر دے، تاکہ ہمارے گھر بار اور ہماری معاشرتی زندگی کے اندر، سوشل لائف کے اندر، ہماری باقی زندگی کے اندر جو ہے اللہ رب العزت برکتیں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ چند بار کلمہ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ پہلا کلمہ ہے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں، کچھ دیر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کے سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، جتنی بھی تعداد میں ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.